मुकद्दस में नहमिया की किताब और उसका दूसरा बाब। नहमिया की किताब, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाल लीजिए। नहमिया की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, अर्थखशस्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद तू बीमार नहीं, बस ये दिल का गम है, इसके सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा, बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अर्थखशस्ता बादशाह अखवेरस या अर्थखशस्ता, ये मादियों और फारसियों के बादशाह हैं, और ये बादशाह मौजूदा ईरान के बादशाह हैं। ये जो मौजूदा ईरान है, माजी में ये बादशाह उस जगह पर तख्त नशीं थे, हुकूमत करते थे। और मैं पहले भी कई मर्तबा आपको बता चुका हूं कि शाह बाबुल जो मौजूदा इराक है, इसके बादशाह ने इस्राएलियों पर कब्जा किया और इस्राएल की उम्मत को गुलाम बना लिया। अब इस्राएल की उम्मत ने गुलामी के जुए को अभी तोड़ा नहीं कि बाबुल की सल्तनत खत्म हो गई। बाबुल या इराक की हुकूमत का खात्मा हो गया और इराक की हुकूमत के ऊपर ईरान ने हुक्मरानी शुरू कर दी। अब ईरान की जब हुकूमत आई तो इस्राएली पहले बाबुल यानी इराक के गुलाम थे, बाद में ईरान के गुलाम बन गए। पहले किसके गुलाम थे? बाबुल या इराक के गुलाम, और फिर बाद में किसके गुलाम बन गए? ईरान के गुलाम बन गए। ईरान जो मौजूदा ईरान है, इसके गुलाम इस्राएली या फलस्तीनी या यहूदी लोग बन गए। और उस दौर के अंदर जब ईरान के अंदर यह गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईरान का बादशाह अर्थखशस्ता बादशाह था। जब अर्थखशस्ता बादशाह था तो उस दौर के अंदर अज़रा नहमिया गुलामी की जिंदगी के अंदर थे और सारी उम्मत इस्राएल गुलामी की जिंदगी बसर कर रही थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब ये सारी गुलामी की जिंदगी बसर कर रही थी तो बाइबल बयान करती है कि उस दौरानिया के अंदर हुआ ये कि अज़रा और नहमिया महल के अंदर खिदमत करते हैं, और नहमिया की जो खिदमत है ये बादशाह के थोड़ा करीब है। नहमिया बादशाह के थोड़ा करीब है और वह बादशाह की कुर्बत में रहता है और बादशाह के साथ डेली डिस्कशन करता है, गुफ्तगू बादशाह के साथ। और न सिर्फ बादशाह के साथ बल्कि नहमिया मलका को भी अजीज है। मलका जो है, मलका के साथ भी नहमिया के अच्छे ताल्लुक हैं गुलाम ईरान के अंदर। और ईरान की गुलामी के अंदर ईरान के बादशाह अर्थखशस्ता और ईरान की मलका के साथ नहमिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है गुलाम, और नौकरी क्या कर रहा है, गुलामी क्या कर रहा है, बगैर वेजिस के यानी बगैर पैसों के गुलामी कर रहा है। और गुलामी क्या कर रहा है, लिखा है गुलामी उसकी ये थी, वो बादशाह के हजूर मैं पेश करता था, बादशाह को मैं देता था, बादशाह को प्याला मैं का बना के देता था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, एक दिन जब वो मैं पेश कर रहा था तो नहमिया का चेहरा उदास हुआ था। नहमिया का चेहरा उदास था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है,
اس کا مطلب ہے نہمیہ کو بادشاہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس کے چہرے کو پڑھ لیتا تھا، اور صرف وہی نہیں اس کے چہرے کو پڑھتا تھا بلکہ ملکہ بھی اس کے چہرے کو پڑھ لیتی تھی، کیونکہ کلوز ریلیشن شپ ہے۔ اور لکھا ہے نہمیہ سے بادشاہ نے کہا کہ باوجود اس امر کے کہ تو بیمار نہیں ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ٹینشن تجھے ہے، تو پریشانی کے اندر ہے، اور یہ پریشانی آگے بہت اچھے انداز سے لکھا ہے، پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ بیماری نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غم ہے، یہ دل کو پریشانی لگی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ غم ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، جس کو غم لگ جاتا ہے اس کی ہڈیوں کو گھن لگ جاتا ہے، جس کو دل کا غم لگ جاتا ہے اس کو کئی مرتبہ بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے کہ انسان بیماری کے اندر مبتلا ہو کر موت تک چلا جاتا ہے، موت کے دہانے پر آ جاتا ہے۔ اور یہ بائبل بیان کرتی ہے اس کے دل کو غم لگا تو دل کا غم چہرے سے چھلکتا ہے، دل کی اداسی چہرے سے نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو کچھ تیرے دل میں ہے وہی سامنے نظر آئے گا، باہر آئے گا۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے دل کے حال کو چھپانا چاہے لیکن چھپا نہیں سکتے، ان میں سے نہمیہ ایک ہے، غم دل لگا ہوا ہے، غم سے معمور ہے، اور یہ جان کون رہا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ کہتا ہے بیمار بھی تو نہیں ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بیماری نہ ہونے کے باوجود تجھے ٹینشن ہے اور تیرے دل کے اندر غم ہے، باوجود کہ تو بیمار بھی نہیں، بس یہ دل کے غم کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ غم کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جب اس نے اس طرح بات کہی نہمیہ ڈر گیا۔ نہمیہ ڈر کے کہتا ہے کہ میں اندر ڈرنا شروع ہو گیا کہ ہائے بادشاہ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، ڈر لگ گیا ہے۔ اور پھر آخرکار ہوا کیا؟ لکھا ہے وہ ڈرتا رہا، اور ڈرتے ڈرتے اس نے کہا، اور میں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس ہونے کی وجہ میں بتاتا ہوں، میں اپنے دل کے غم کا حال تجھے بتاتا ہوں، میرے دل کو غم کیوں لگا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں کرتا ہوں، کیوں روتا ہوں، کیوں ٹینشن کے اندر ہوں، کیوں میرا چہرہ بگڑتا جا رہا ہے، کیوں میں بیمار ہوں۔ وجہ سنیے، لکھا ہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجڑا پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، میرے باپ دادا کی قبروں کا شہر برباد اور پھاٹک جو ہے وہ سارے کے سارے آگ سے جلے ہوئے ہیں، ساری بربادی ہے، اور بربادی کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ باوجود ان باتوں کے کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ میرے باپ دادا کے قبریں جو ہیں وہ اجاڑ پڑی ہے، وہ شہر جو قبروں والا شہر ہے نا وہ اجڑا ہوا ہے، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، یروشلم برباد ہے، میرے خدا کا گھر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ نہمیہ خدا کا خادم بادشاہ کے سامنے ڈرا، اور ڈرتے ڈرتے یہ باتیں اس نے کہی۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرے گھر جلے ہوئے ہیں، تیرا شہر جلا ہوا ہے، تیرا سارا کچھ جل گیا، تب کروں کیا؟ لکھا ہے بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تیرا چہرہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہتا ہے وہ گھر تعمیر ہو جائے تو میرا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا بادشاہ نے کہا بتا کیا میں کروں، میں تیرے لیے کروں کیا؟ لکھا اسی وقت اس نے بادشاہ سے بات نہیں کی، گھر گیا اور دعا میں ٹھہر گیا۔ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی اور پھر بادشاہ کے آگے آیا۔
پہلے خدا کے حضور اس نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پھر بادشاہ کے پاس گیا اور پھر کیا کہا؟ پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا میں سے میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ کنگلا آدمی، غلام ہے نا، ایران کے اندر کیا ہے؟ غلام، پیسے خود کے پاس نہیں ہے، کنگلا، 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے۔ غلاموں کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ روٹی مل جائے یہی بہتر ہے، کھانا مل جائے یہی بہتر ہے۔ اس بندے کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اور چہرہ اداس کس لیے بنایا؟ کہ میرے باپ دادا کا شہر اجڑا پڑا ہے، برباد پڑا ہے، قبریں اجڑی ہے، پھاٹک اجڑے ہیں، ہیکل برباد ہو چکی ہے، ہیکل کے گیٹ جل گئے ہیں، ہیکل کی ساری چیزیں جل گئی ہے۔ خود کنگلا، خود پیسہ نہیں ہے، خود کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے بادشاہ میں دعا کر کے نا، دعا کرنے کے بعد اندر ایک بوجھ آیا اور بوجھ کے آیا کہ خداوند کا گھر میں بنانا چاہتا ہوں۔ تب بادشاہ سے اس نے کہا، پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا کے شہر میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر بھیج تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ اتنا بڑا کام کس کو تعمیر کرنا ہے؟ کس کو؟ بلند آواز سے ایک بندہ تعمیر کر سکتا ہے؟ ہو غلام، پلے ایک آنا نہ ہوئے، پیسہ پاس نہیں ہے، صرف دعا کی ہے۔ دعا کیا کی ہے؟ اے خداوند میرے باپ دادا کا شہر اجڑا پڑا ہے، میں اسے آباد کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنی دعا کی ہے۔ اور جا کے ڈائریکٹ بادشاہ سے کہا ہے کہ بادشاہ مجھے اجازت دے۔ پیسہ مانگا بادشاہ سے، یہاں کہیں لکھے کہ پیسہ مانگا بادشاہ سے؟ کہا بادشاہ عرض ہو تو ذرا مجھے تھوڑے سے پیسے دے؟ نہیں، کہا بادشاہ مجھے اجازت دے تاکہ میں اس شہر کو تعمیر کروں، میں اس گھر کو تعمیر کروں، میں ہیکل کو تعمیر کروں، صرف مجھے اجازت دے۔ تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹ کے آئے گا؟ بادشاہ سے کہہ رہا ہے مجھے جانے دے۔ اب بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہے، بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہے، رحم دل ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جا، کتنی دیر میں واپس آئے گا، کتنی دیر میں کام کرے گا؟ بائبل میں ذرا بڑی انٹرسٹڈ بات ہے، آگے لکھا ہے غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا۔ میں نے ٹائم ڈیوریشن اسے بتائی، بادشاہ 2 ماہ لگیں گے، 3 ماہ لگیں گے، میں جاؤں گا، جا کے واپس آ جاؤں گا، پھر تیرا غلامی بن جاؤں گا، لیکن اپنے خدا کا گھر تعمیر کر لوں گا۔ پیسہ مانگا؟ کیا بادشاہ نے اس سے کیا پوچھا کہ تیرے پاس کتنا ٹائم ہے، تو کتنے ٹائم میں واپس آئے گا؟ اس نے بادشاہ کو مقرر کردہ وقت بتا دیا کہ اس ٹائم میں واپس آ جاؤں گا۔ اور آگے لکھا جب یہ ساری ڈسکشن ہوئے تو آگے کیا کہتا ہے، غور سے سنیے، لکھا ہے اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا، پہلے اجازت مانگی اور میں نے نہیں مانگی، اس نے مجھے پوچھا، میں نے مانگی، بادشاہ سے اجازت مانگی نہیں، بادشاہ نے پوچھا تیرا چہرہ اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا میں تو گھر بنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کب آئے گا؟ اس نے کہا مجھے اجازت دے۔ کہتا جا، اجازت دی تجھے، تو آئے گا واپس کب اس نوکری پہ، دوبارہ کب اس نوکری پہ کھڑا ہوگا؟ اس نے کہا بادشاہ میں ٹائم تجھے بتا دیتا ہوں، اجازت مل گئی، جا گھر بنا۔ اب جانے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، ذرا سنیے غور سے، اس سے پہلے وہ جائے، اس سے پہلے وہ گھر بنائے، پھر دعا کرتا ہے، پلان کرتا ہے اور کہتا ہے اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانہ عنایت ہو کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دے۔ اس نے کہا بادشاہ میں نکلوں گا تو ایران سے راستے میں لوگ روک لیں گے، میرا ویزا کہاں ہے؟ ذرا ویزا بھی سٹیمپ کر دے، لکھا نا مجھے ایک پروانہ دے کہ مجھے کوئی راستے میں روکے نا۔ تو آج اب جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہمارے پاس پروانہ کون سا ہے؟
ہمارا پاسپورٹ اور اس کے اوپر ویزا سٹیمپ ہوتا ہے کہ یہ لو ویزا گرانٹ کر دیا، لو ویزا اور اس ملک کے اندر چلے جاؤ. تو ایران سے آنا تھا یروشلم کے اندر، ایران سے یروشلم کے اندر آنا تھا. عراق آتا ہے، پھر اور ممالک آتے ہیں، عرب کنٹریز آتی ہے، ان کو کراس کر کے آگے جانا ہے. اگر وہ کسی کنٹری کے اندر سے گزرتا ہے تو لوگ روک لیتے ہیں، لیکن ایران کے بادشاہ کے پاس پاور تھی اور اس کا ویزا جو تھا، اس کے تعلق جو تھے بہت اچھے تھے، بہت لوگوں کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے. بادشاہ سے اس نے پہلی جو ڈیمانڈ کی وہ کیا تھی کہ مجھے کیا مل جائے؟ مجھے ویزا مل جائے، مجھے پروانہ دے، عنایت ہو، تاکہ مجھے کوئی روکے نہ. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا لے، تجھے ویزا سٹیمپ کر دیا. آگے ذرا سنیے آگے کیا کہتا ہے. اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے. اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کر لی. میں نے کہا بادشاہ پیسے نہیں، لکڑی تھوڑی دے دے، ایک لیٹر دے دے، اس کے اوپر لکھ دے کہ جتنی مجھے لکڑی چاہیے ساری مجھے مل جائے. گھر بنانے ہیں نا خدا کے، ہیکل بنانی ہے، محل بنانے ہیں، چیزیں تعمیر کرنی ہے. اس نے دعا کی اور دعا کر کے کہا کہ مجھے اب کیا چاہیے؟ ویزے کے بعد مجھے کیا چاہیے؟ کتنی لکڑی چاہیے؟ کتنی لکڑی چاہیے؟ جتنی لکڑی مجھے درکار ہے. یروشلم کے اندر ساری دیار کی لکڑی لے کر گیا اور کہا جنگل کے اندر سے جتنی لکڑی مجھے چاہیے دیار کی مہنگی لکڑی مجھے لے دو. پیسے مانگے کہ بادشاہ مجھے پیسے چاہیے؟ پیسے نہیں مانگے. کیا کہا؟ مجھے لکڑی چاہیے، کیونکہ میں نے بنانا کیا ہے؟ میں نے تو خدا کا گھر بنانا ہے، مجھے لکڑی چاہیے. اور لکھا خدا کے خادم کو وہ مل گئی. اور آگے 9ویں آیت میں لکھا تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانہ کو ان کو دیا اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سورموں کو میرے ساتھ کر دیا. اور پھر آگے لکھا ہے جس جس جانب وہ گیا چیزیں اسے ملتی گئی. پہلے وہ سروے کرنے کے لیے گیا. آگے لکھا ہے کہ اس نے پہلے سروے کیا کہ اتنا پیسہ لگے گا، اتنی لیبر لگے گی، اتنے لوگ لگیں گے، اتنا کام ہوگا. اور آخر کار جب اس نے پروجیکٹ پورا کر لیا کہ جی اتنا پیسہ لگے گا، واپس آیا اور آ کر اسرائیلیوں کو کہتا ہے بھائیو ہم یروشلم بنائیں گے. لوگ کی یہ سلگ پہ کہتے پاگل ہو گیا، اتنا پیسہ کتوں آئے گا؟ اتنی دولت کہاں سے آئے گی؟ اتنی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اتنی لیبر کہاں سے آئے گی؟ اور ہم تو یہاں غلام ہیں. غلام کیسے اپنے خدا کا گھر بنائیں گے جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نہمیہ سیکنڈ ٹائم پر جب جاتا ہے سروے کرنے کے بعد سب کچھ جلا ہے، سب کچھ جلا ہے، سب کچھ ختم ہے. جب وہ واپس جاتا ہے بادشاہ کے پاس، پھر واپس اپنے ملک کے اندر آتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے بڑی دلیری کے ساتھ یروشلم کو تعمیر کیا. اور جب وہ یروشلم کو تعمیر کرنے کے شروع کیا تو پہلے سب سے مذاق کنہوں نے کیا؟ اپنے لوگوں نے، کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، چیزیں کہاں سے آئیں گی، یہ کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا. پھر مذاق کیا اور پھر مذاق جب ہو گیا، جب اس نے کام شروع کیا تو پھر مخالفت شروع ہو گئی. مخالفت کہ انہیں کام نہیں کرنے دینا، انہیں روکنے. اور مخالفت کرنے والے غیر قوم والے نہیں تھے، اس کی اپنی قوم والے تھے کہ نہیں بننے دینی ہیکل، نہیں بننے دینا کچھ. اپنی قوم نے مخالفت کی اور پھر باہر کے لوگوں نے مخالفت کی. پھر نہمیہ نے پوری سٹوری آپ جانتے ہیں. پھر نہمیہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ایک میں اور دوسرے میں کیا کیا؟ دوسرے میں مٹی، گارا، اینٹیں اور وہ چیزیں جو تعمیر کے کام کے لیے تھی وہ ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے تعمیر کا کام مکمل کرتے رہے. اور بالآخر سارا کام نہمیہ نے مکمل کیا. ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا، خدا کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، خدا کے گھر کی بنیاد کو دوبارہ رکھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا، پہلی بات اس کا چہرہ کیا تھا؟ غم لگا ہوا تھا اسے. کس کا غم؟ بیٹی کا.
بیٹے کا, بھائی کا, ماں کا, اولاد کا, کس کا غم؟ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کتنے ہیں جنہیں کبھی چرچ کا بھی غم لگا ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چرچ کا ٹھیکہ چرچ کے پادری کے پاس ہے, اسے ہی غم لگنا ہے. کیا یرمیہ پادری تھا؟ یرمیہ بورن سلیو تھا, غلام تھا. پیدائشی طور پر پیدائش اس کی غلامی کے اندر ہے, کیونکہ پہلے بابل پھر ایران, پہلے عراق پھر ایران کے اندر غلامی ہے, اور اس غلامی کے اندر اس کی سوچ ایسی ڈیولپ ہوئی کہ میں کر سکتا ہوں. کویسچن آج یہ ہے, جن حالات کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں, نہمیہ دور بیٹھا ہوا ہے, بہت دور بیٹھا ہے, اسے پاسپورٹ کی ضرورت ہے, اسے ویزے کی ضرورت ہے. جو اس نے ویزا مانگا بھی بادشاہ سے, مجھے ویزا دے, مجھے گرانٹ کر ویزا کہ میں جاؤں اور جا کر دیکھو میرے باپ کا شہر جہاں خدا کے لوگ عبادت کرتے تھے وہ تو اجڑا پڑا ہے, میں وہاں جانا چاہتا ہوں, اس لیے میرا چہرہ اداس ہے. اسے کسی سے پیسہ مانگا نہیں, پیسہ نہیں مانگا اس نے. میں یہاں پیسے کی بات نہیں کر رہا آپ سے, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جی پیسہ ہو تو کام ہوگا, میں یہ کہتا ہوں کہ دل کے اندر بوجھ ہو تو کام ہو جاتا ہے. ہم صرف اور صرف فوکس کر رہے ہیں آج کی دنیا صرف پیسے پہ, آج کی دنیا صرف پیسے پہ فوکس کرتی ہے کہ جناب پیسہ ہوگا تو ہوگا. نہمیہ کے پاس کتنا پیسہ ہے, کنگال آدمی ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی پراپرٹی نہیں ہے اس کے پاس, غلامی کی زندگی کسی کے گھر میں گزار رہا ہے. صرف اس کے پاس ریلیشن شپ ہے, صرف اس کے پاس تعلق ہے. اس نے اپنے تعلقات کے اندر بادشاہ کو عرض کی کہ بادشاہ تیرا میرا تعلق ہے. ملکہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس نے ریکویسٹ کی, بادشاہ دیکھ فلاں جگہ جو ہے وہ اجڑی پڑی ہے, ذرا اس پہ تو نظر کر. تو بادشاہ نے اسے پیسے دے دیے تھے, بادشاہ نے پیسے دے دیے تھے. بادشاہ سے تو اس نے پیسہ مانگا ہی نہیں تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا بادشاہ تو پیسہ دے تو میں جا کے تعمیر کروں گا, نہیں. اس نے کہا میرے دل میں بوجھ ہے, میں اسے تعمیر کرنا چاہتا ہوں. بھائیوں نے مخالفت شروع کی, اسرائیل نے مخالفت کی, نہیں تعمیر ہوگا, پیسہ کہاں سے آئے گا. اس نے کہا پیسے کی فکر نہیں کرنی, فکر اگر ہے تو دل کے اندر بوجھ ضروری ہے. نہمیہ اداس رہا. بادشاہ نے کہا تجھے بیماری نہیں ہے, کوئی پریشانی ہے تجھے کوئی, اور دل کے غم کے علاوہ کوئی غم ہے ہی نہیں ہے تجھے. آخر کار نہمیہ نے کہا بادشاہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے اجازت دے. اس نے کہا میں تجھے اجازت دے دیتا ہوں. پھر اس نے کہا بادشاہ تیرا ایک لیٹر ہی تو لگنا ہے. تیرا کیا لگنا ہے؟ ایک لیٹر لگنا ہے تو مجھے جنگل سے لکڑی مل جانی ہے. تیرا ایک لیٹر لگنا ہے مجھے اینٹیں مل جانی ہے. تیرا ایک لیٹر چلنا ہے مجھے گارا مل جانا ہے. تیرا ایک لیٹر لگنا ہے مجھے مزدور مل جانے ہیں. تیرا ایک لیٹر لگنا ہے مجھے مستری مل جانے ہیں. اور بادشاہ سے اس نے عرض کی کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے, صرف ایک لیٹر لکھ دے. اور اس لیٹر کی بنا پر پورا یروشلم اس نے بنوا دیا. پیسہ لیا اس نے. مجھے صرف بتائیں یا نہمیہ نے کسی جگہ پیسے کی ڈیمانڈ کی ہو؟ پیسے تھے یروشلم کے لوگوں کے, بہت غلام تھے. یروشلم کے لوگ اسرائیلی غلام کنگال تھے, نہیں تھا ان کے پاس پیسہ. ان کے پاس اگر کچھ تھا تو صرف تعلق, صرف تعلق, صرف ریلیشن, اور وہ بھی ایک بندے کے ریلیشن, اور وہ بھی ڈائریکٹلی بادشاہ کے ساتھ. ایک بندے نے پورا شہر تعمیر کر دیا, ایک بندے نے ہیکل تعمیر کروا دی, ایک بندے نے پوری تعمیرات کے کام کو کر دیا. صرف زبان ہلی تو کام ہونے شروع ہو گئے. میں صرف آپ کو آج چیلنج دینا چاہتا ہوں, کیا ہمارا چہرہ یا ہمارا دل اداس نہیں ہے؟ اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے اپنے پاس سے, تو خدا نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو استعمال کریں, اپنے تعلقات کو استعمال کریں, اور آپ کی زبان ہلنے سے چرچ بن جائے گا. خدا نہمیہ کے ذریعہ سے آج کلام کرتا ہے کہ قوم کے پاس جب کچھ نہیں تھا نا, جب وہ
اگزال کے اندر تھی، جب وہ اس زارثانی کے اندر تھی، اذیت کے اندر تھی، اور قید کے اندر تھی، اس وقت خدا نے اپنے بندے کے تعلقات کو استعمال کیا اور پورا شہر بنا دیا۔ کوئی لکڑی دے رہا ہے، کوئی پتھر دے رہا ہے، کوئی گارا دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، اور اتنا کچھ آ گیا کہ کہنا پڑا کہ بس کرو۔ تو دیا کس نے؟ اسرائیلیوں نے دیا تھا۔ اسرائیلی لڑ رہے تھے، اسرائیلیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، دیا سب خدا نے، خدا کے گھر کو بنا دیا۔